बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है और दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रहें, जहाँ रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साए में और अल्लाह की पनाह में रहें। लाखों करोड़ों बेशुमार दुरूद और सलाम नबी अखरुज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मेरी आज वालिदैन के हुकूक़ की पार्ट 2 वाली वीडियो अब आप सुनेंगे या देखेंगे। तो ये एक मैंने सीरीज़ शुरू की है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और उनके पास दीन की तालीम किसी मदरसे में जाकर हासिल करने का वक्त नहीं होता। तो दीन तो वक्त मांगता है, आप किसी तरह से भी इसको वक्त दें। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और उस पर अमल करना भी उतना ही फ़र्ज़ है। तो आप जहाँ भी मसरूफ़ हैं, कहीं भी किसी वर्कशॉप में, किसी काम में, किचन में, जो भी आपका काम है ना, आप वो काम भी करते रहें। और ये कुरान और हदीस पर मबनी हकूक़ वालिदैन के या और भी बहुत सारे टॉपिक पर मैं बात करूँगी, वो सुनते रहें, ज़हन नशीन करते रहें। आप एक टॉपिक में से अगर 2 बातें भी सीख जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे दीन पर चलने की। वालिदैन की इताअत आज का हमारा टॉपिक है। हम वालिदैन के हुकूक़ पढ़ रहे थे, तो आज मैं आपको वालिदैन की इताअत के बारे में बताती हूँ कि किस हद तक हमें वालिदैन की इताअत करने का हुक्म है। वालिदैन की इताअत करना, वालिदैन की इताअत मुसलमानों पर मुस्तकिल तौर पर वाजिब है। यानी इसमें ये नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद है वो आप मान लें, जो आपको पसंद नहीं है उसके लिए वालिदैन के सामने अकड़ जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वालिदैन है, अल्लाह ताला ने अपनी शुक्रगुजारी के बाद वालिदैन की शुक्रगुजारी का हुक्म दिया है। तो इसी से अंदाज़ा कीजिए, अंदाज़ा किया, यकीन कर लीजिए कि वालिदैन का रुतबा दुनिया में हमारे लिए हर इंसान, हर रिश्ते से ज़्यादा है। वालिदैन की इताअत मुस्तकिल तौर पर वाजिब है और उनकी नाफरमानी हराम है। उनकी नाफरमानी किसी हालत में भी जायज़ नहीं, सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने का या उसकी नाफरमानी का हुक्म दें। सही मुस्लिम की हदीस है ये कि अगर वो अल्लाह के साथ शिर्क करने को कहते हैं या अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं, फिर आप उनकी बात ना माने। इसका क्या मिसाल हो सकती है? बुत परस्ती के लिए कहना, या बेपर्दगी के लिए कहना, या नमाज से रोकना, अगर बेटे हैं नमाज से रोकना, रिज़्क़ हलाल कमाने से मना करना, ये कहना कि जाओ चोरी करके लाओ, डाका करके लाओ, तो ये चीज़ें जो है ना, ये नहीं मानी जाएंगी। बाकी वालिदैन की खिदमत, उनकी इताअत, मोमिन वालिदैन कभी ऐसे हुक्म देते भी नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सूरह लुक़मान की एक आयत का भी यही तर्जुमा बनता है कि अगर वो वालिदैन आपको अल्लाह के साथ शिर्क करने का कहें तो फिर ना माने उनकी बात, अदरवाइज हर हाल में वालिदैन की बात माननी होगी। और यही मज़मून बुखारी का है और यही मुस्लिम ने भी रिवायत की है। वालिदैन की इताअत की अहमियत, अब देख वालिदैन की इताअत की अहमियत कितनी है। हदीस पाक, वालिदैन की फरमाबरदारी जन्नत का मुस्तहिक बना देती है। मुस्लिम की हदीस है, यानी वालिदैन की फरमाबरदारी से इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है और वही इंसान वालिदैन की फरमाबरदारी कर सकेगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ पूरे करेगा। और अगर नहीं भी करता तो वालिदैन की खिदमत से उसको अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमा देगा कि जन्नत उस पर वाजिब हो जाएगी। वालिदैन की फरमाबरदारी महबूब अमल है। महबूब यानी पसंदीदा, प्यारा, खूबसूरत अमल है। वालिदैन की फरमाबरदारी मसाइब को दूर करती है। बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। यहाँ पे जब इंसान किसी भी किस्म की मुसीबत में, किसी आजमाइश में, किसी दुख तकलीफ दर्द में, किसी नाकामी में, रिस्क की तंगी में मुब्तला होता है तो इधर उधर हाथ में मारता फिरता है। लेकिन शैतान उसके जहन से इस बात को उचक ही लेता है कि वो वालिदैन की फरमाबरदारी कर ले और अपने मसाइब को दूर कर ले। लाजिम है जैसे ही कोई मुश्किल, कोई मसला दरपेश हो, वालिदैन के कदमों में बैठ जाए। कदमों में बैठने से मुराद उनकी मर्जी पे चले, उनकी पसंद पे चले, उनका ख्याल रखें, उनकी जिस्मानी, रूहानी, जज्बाती, माशी खिदमत करें। और अगली हदीस है, औलाद अपने वालिद के एहसानात पूरे नहीं कर सकती इल्ला ये कि इसे गुलाम पाएं और खरीद कर आज़ाद कर लें। मुस्लिम की रिवायत है 3799। यानी वालिद के जो अहकामात हैं, एहसानात हैं ना, वो कोई औलाद नहीं उतार सकती सिवाय इसके कि अगर वालिद गिरफ्तार हो जाए, गुलाम बना लिया जाए, तो उसको खरीद कर आज़ाद कर देंगे तो उनके हकूक़ पूरे कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, शाज़ो नादरी कभी होता होगा और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए बाकी हदीस पर तवज्जो दे। वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम, अब ये देखने की ज़िंदगियाँ बर्बाद क्यों होती। मैं तो कहती हूँ कि वालिदैन की नाफरमानी से नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा जो अपने शौहरों के बारे में बढ़ बढ़ करके बातें करती थी। माँ ने तरबियत नहीं की, बाप ने तरबियत नहीं की, अल्लाह 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 माज़अल्लाह। आज उनके अपने बच्चे किस कदर नाफरमान हुए हैं, अब उनकी तरबियत कहाँ चली गई है। तो वालिदैन के ऊपर, वालिदैन अपने हों या शौहर के हों,
والدین اپنے ہوں یا بیوی کے ہوں، زبان کھولتے وقت احترام لازم ہے، احترام انتہائی لازم ہے۔ یہ دنیا مقافات عمل ہے، یہاں پہ دیر نہیں لگتی، پکڑ آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ والدین کی نافرمانی کے بارے میں کچھ حدیث دیکھتے ہیں اور ذرا توجہ سے سنیے گا۔ والدین کی نافرمانی حرام ہے، بخاری کی روایت ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی نافرمانیاں ہو گئی ہیں، جو بھی ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، بدتمیزیاں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں والدین کا سچا اور پکا فرما بردار بنا، اور ایسا فرما بردار بنا کہ جس سے تو راضی ہو جائے اور ہمارے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ نمبر 3 پہ حدیث ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ کبیرہ گناہ پتہ ہے، کبیرہ گناہ جب تک آپ اس کی حد لاگو نہیں کر لیتے، اس کی وہ معاف نہیں ہوتا، تو والدین کی زندگی میں ہی ان کی اتنی خدمت کر لیں کہ اگر کوئی نافرمانی کی بھی ہے تو وہ دل سے خوش ہو کے معاف کر دیں، اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے مغفرت مانگیں، ان کے لیے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی زندگی کو بالکل دین کے مطابق کر لیں، اور والدین کے اصالہ ثواب کے لیے اتنا زیادہ صدقہ دیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور معاف فرما دیں۔ نمبر 4 پہ حدیث ہے، والدین کی نافرمان کے لیے جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشترکہ بد دعا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے رک کے کہ جبرائیل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو بتائیں اس کے لیے کون سی جائے پناہ بچ جائے گی، کہاں جائے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں، اور والدین کی اطاعت لازمی ہے، والدین کی اطاعت جب تک کہ وہ آپ کو شرک اور اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ استغفر اللہ۔ والدین کی نافرمان کی فرض عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفل۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین تو ہمارے اچھے نہیں ہیں اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، وہ جائیں جہاں بھی، کیونکہ اس نے ہمیں جائیداد زیادہ نہیں دی۔ یہ نا طفل تسلیاں ہوتی ہیں اپنے آپ کو۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہتا ہے اللہ کہ اس کی رسی کھینچ لی جائے، تو وہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے والدین نے مجھے اچھا نہیں دیا، مجھے اچھا نہیں رکھا۔ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو بہکا رہا ہوتا ہے۔ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، میں اور آپ ہم سب مل کر والدین کی خدمت کریں۔ دیکھیں جب عبادت ہی قبول نہیں ہوئیں گی تو دعائیں کہاں سے قبول ہوئیں گی؟ پھر آزمائشیں تو آئیں گی نا۔ والدین کا نافرمان ذلیل ہوگا۔ استغفر اللہ۔ مسلم کی 6510 حدیث ہے یہ۔ والدین کا نافرمان ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی سے بچائے، اس دنیا کی بھی اور حشر کی اور آخرت کی رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم والدین کی اطاعت کریں۔ جو اگلی حدیث ہے، جو بوڑھے والدین پائے پھر جنت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے، اس پر لعنت ہے۔ مسلط احمد کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو جہانوں کے لیے عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو پھر اگر آپ کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوگا یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ جو بڑے والدین پائے پھر جنت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے، اس پر لعنت ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا پھر اس کے پلے کیا بچا؟ چاہے دنیا میں کتنا ہی وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، عیش و عشرت کی زندگی ہو۔ اصل میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا لوگوں کو، خاص طور پہ بیٹوں کو، یا اب آج کل تو بیٹیاں بھی ایسی ہی نظر آ رہی ہیں مجھے، اپنی عیش و عشرت، اپنی آزادیوں کے لیے والدین کو پرے کرتے ہیں کہ ہم موج کریں، مستی کریں۔ بیوی ہے تو شوہر اور بچوں کے ساتھ رنگ رلیا منائے، خوش باش، کیا ضرورت ہے والدین کی ذمہ داری اٹھانے کی؟ بیٹا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست، اپنے آنے جانے، کھانے پینے، دوست دعوتیں، سسرال، یہ وہ سب کچھ پیارا ہے۔ والدین بڈھے ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری ہے تو ان کو پاسے کر دو، ان کو سائڈ پہ کر دو۔ تو یہ عیش و عشرت یہ 4 دن کی ہے، اور والدین نے بھی کوئی ہزاروں سال نہیں جینا۔ یہ سوچ کے رکھیں کہ والدین نے ہزاروں سال نہیں جینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے والدین تو جتنی ان کی زندگی ہے کہ ہم کچھ کما لیں، اپنے لیے جنت بنا لیں، اور اس لعنت سے، اس بد دعا سے بچ جائیں جو جبرائیل امین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمائی گئی ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کے لیے مشترکہ بد دعا ہے جبرائیل امین کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری حدیث جو کہ میں نے سنائی، جو بڑے والدین پائے پھر جنت حاصل کرنے میں کوتاہی کرے، اس پر لعنت ہے۔ تو اس لعنت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کندھوں کو جھکا دیں والدین کے سامنے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے۔ استغفر اللہ۔ اب گالیوں کے بھی بڑے فیشن بن گئے ہیں، ضروری نہیں کہ گالیاں کوئی اسی طرح کی ہوں گی، لیکن میں نے تو دیکھا بدتمیز اولاد کو والدین کو گالیاں دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
یہ کہنا کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا یہ گالی سے کم ہے؟ یہ گھر کیسا بنا کے دے دیا ہمیں، بڈھے نے تو کچھ کیا ہی نہیں. میں نے یہاں تک لفظ بڈھے نے تو کچھ کیا، کچھ چھڈیا ہی نہیں سارے واسطے. بھائی جو اپنی ساری جوانی ساری زندگی دے گیا آپ کو تو ابھی اور کیا چاہیے تھا؟ خود لولے لنگڑے ہو، خود کماؤ نا، خود بناؤ، پتہ چل جائے گا. کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے. بخاری کی حدیث ہے یہ. والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جو 500 سال کی مسافت سے پہنچتی ہے. طبرانی کی روایت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا جو 500 سال کی مسافت سے پہنچتی ہے. یعنی 500 سال انسان چلتا 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 جب تک پہنچے گا جنت تک، تو اتنی دور سے 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور والدین کا نافرمان اس سے بھی محروم ہوگا. یعنی معمولی سی بھی خوشبو وہ نہیں سونگ پائے گا، اسے نصیب ہی نہیں ہوگی. اگلی حدیث ہے والدین کے نافرمان پر جنت حرام ہے. استغفر اللہ. مسند احمد کی صحیح الترغیب کی اور سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے یہ. والدین کے نافرمان پر جنت حرام ہے. تو باقی نیکی میں نے دیکھا لوگ حج بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کو دھکے دے کے حج کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہم بخشوا کے آ گئے ہیں نا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے اعمال کیا ہیں. لیکن جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر میں بات کر رہی ہوں. والدین کو چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے، سسکنے کے لیے بڑھاپے میں. اب تو اولڈ ایج ہوم بن گئے ہیں. اولاد اپنی رنگنلیاں منانا نہیں چھوڑتی، چاہے وہ ابراڈ میں جائیں چاہے کہیں بھی جائیں، والدین کو چھوڑ دیتی ہے. والدین پڑے رہے ہیں اولڈ ایج میں، بچے تو عیش کر رہے ہیں نا. یہ کون سا کلچر ہے؟ اور مومن کی زندگی تو دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ آزمائش ہے. مومن کی زندگی تو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہاں عیش و عشرت کی جائے. مومن کے لیے زندگی، دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، اور آخرت عیش و عشرت کی ہے، جنت کی زندگی جو ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والے واقعہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص تھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا تو وہ دل میں کہنے لگا میں نماز پڑھوں یا اپنی ماں کو جواب دوں. جواب نہ دیا. اس کی ماں نے کہا یا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک چھنال عورتوں کا منہ دیکھ لے. دیکھیں وہ نماز پڑھ رہا تھا، حالانکہ کوئی، اور یہاں پہ تو نماز پڑھنے پہ تو والدین بیچارے خود ہی ادب و احترام سے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں کہتا. تو کجا عام زندگی کے کام بھی نہیں چھوڑتے. کام کیا، ویلا ٹائم بھی والدین کو نہیں دینے کے لیے تیار. تھوڑا سا والدین کے ٹاپک پہ میں تھوڑی نہیں بہت زیادہ سی ایموشنل ہو جاتی ہوں. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت تکلیف دیتی ہے والدین کی نافرمانی. ماں نے کیا کہا؟ اس کی ماں نے کہا یا اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک چھنال عورتوں کا منہ دیکھ لے، ان سے اس کا واسطہ نہ پڑ جائے، مطلب کہ وہ اس آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے. پھر جریج اپنی عبادت خانے میں تھا کہ ایک فاحشہ عورت آئی اور جریج سے بدکاری چاہی. جریج نہ مانا. پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی، اس سے منہ کالا کیا اور ایک لڑکا جنا. لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی؟ اس نے کہا یہ جریج کا ہے. لوگ یہ سن کر بہت غصے ہوئے کہ ایسا عابد ہو کر بدکاری کرتا ہے. انہوں نے آ کر اس کے عبادت خانہ کو توڑ ڈالا، اسے نیچے اتار دیا اور گالیاں دی. جریج نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آیا اور پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے ایسی کم عمری میں بات کی، کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے. یہ حال دیکھ کر لوگ شرمندہ ہوئے اور جریج سے کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے سے بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مٹی سے بنا دو. یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے. یعنی اس نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا. وہ تو اتنا نیک بندہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی دے دی. اگر کوئی آج یہ سوچے کہ میں والدین کی نافرمانی کروں گا اور میں ذلیل و خوار بھی نہیں ہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. والدین کی اطاعت کن امور میں کہاں تک کی جائے؟ والدین کی اطاعت معروف کاموں میں کی جائے. یعنی معروف کیا ہوتے ہیں؟ نیک کام، اچھے کام. نکاح کے لیے والدین کی اطاعت. اس کے لیے لڑکے اور لڑکی کی صورتحال مختلف ہے. لڑکا بالغ ہونے کے بعد خود مختار ہے، جہاں شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن والدین سے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں ہر ممکن راضی کرنے کی کوشش کی جائے. لڑکی ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، یہ شرعاً حرام ہے. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا. ترمذی کی روایت ہے. لڑکی کے نکاح کے لیے اسلام نے والدین کو پابند کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے رضامندی لے لیں. اگر وہ انکار کر دے تو والدین وہاں نکاح نہ کریں. مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے یہ. اگر لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو اور والدین نکاح کر دیں تو لڑکی کو نکاح قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اگر لڑکی نکاح کے لیے خواہش کا اظہار کرے اور لڑکا دین و اخلاق میں درست ہے اور شادی کے لیے شرعی طریقے سے لڑکی کے ولیوں سے رشتہ مانگتا ہے تو والدین کو رشتہ کر دینا چاہیے. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا والدین کی اطاعت
اچھا، لڑکے اور لڑکی کا معاملہ اس لیے آج کل کے تو لڑکے بھی اتنے برگر ہو گئے ہیں کہ والدین کے ہی دولت پر وہ اپنے بیوی بچوں کو عیش اور راج کروانا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ دین نے جو اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے اپنی مرضی کا نکاح اس لیے وہ کر سکتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، وہ خود کماتا ہے، اس نے خود ہی کما کر خود ہی کھلانا ہے اپنے بیوی بچوں کو، اپنا بوجھ، اپنا خرچہ اور اپنی فیملی کا نان و نفقہ اس نے خود اٹھانا ہے۔ جبکہ بیٹیوں کے لیے ولی کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی بیٹیوں کی ہی بہتری ہے، کیونکہ بیٹی نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، اگر وہاں کوئی دکھ سکھ اس کو ہوتا ہے تو پھر ولی تو پیچھے کھڑے ہو گئے نا۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے سرپرست ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں کا کلچر بالکل ہی غلط ہے، اول تو ہمارا یہ کلچر ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہندوازم سے آیا ہے کہ مر کے ہی جنازہ واپس آئے، یہ قطعاً کہیں اسلام میں نہیں ہے۔ اگر بیٹی کہیں سکھی نہیں ہے تو والدین اور بھائی اسی لیے تو وہ ولی ہیں، صرف اپنا حکم چلانے کے لیے نہیں ولی کہ اپنی مرضی کی شادی کر کے اپنی جائیدادیں بچا لے۔ بعض اوقات ولی اپنا حق یہ اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ لڑکی کی شادی اپنی بہن کی یا بیٹی کی شادی ایسی جگہ پر کریں گے جہاں ان کو جائیداد نہ دینی پڑے، تاکہ وہ جائیداد کو ہڑپ کر لے۔ اس میں ان کا بچی کا خیر خواہ ہونا ان کے دل میں نہیں ہوتا، صرف جائیداد بچانا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان چھڑوانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری دوسرے کے کندھوں پہ بوجھ ڈال کے خود بری و ذمہ ہو جائیں۔ یہ کیسی محبت ہے بہن اور بیٹیوں سے؟ اسلام تو ایسی محبت کا درس نہیں دیتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی تعلق نہیں توڑا۔ تو آج کی بیٹیاں بھی سیرت صحابیات اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں، اور والدین بھی اسی طرح سے دیکھیں۔ کیا ان کو سنت صرف بیٹوں کے لیے نظر آتی ہے، بیٹیوں کے لیے نظر نہیں آتی؟ بہت بہت یہ مہین قسم کے عنوانات ہیں، ان کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن لازم ہے کہ سدھرا جائے، لازم ہے کہ اسی زندگی میں اپنے آپ کو سدھار لیا جائے اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے اور انسان بہت سارے حقوق العباد بلکہ صلہ رحمی کو سریحاً توڑتا ہوا وہ اللہ نہ کرے جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو بہتر ہے صبر، تحمل، برداشت، بردباری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، عدل اور انصاف کے ساتھ والدین بھی اولاد کا خیال رکھے اور اولاد بھی والدین کا خیال رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ خود بھی سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈ میں شیئر کر کے صدقہ جاری اپنے لیے بھی کمائیں اور میرے لیے بھی کمائیں، تاکہ ہم کوئی ذرا سا بھی اگر کسی کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں تو ہمارے لیے ذرا سا نہیں ہوگا، انشاءاللہ العزیز اللہ اسی کو پہاڑ بنا دے گا۔ اللہ حافظ۔